नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ। कल के दिन से पाकिस्तान अवामी तहरीक न सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान के मुतादिद शहरों से एक किसास और एहतसाब मूवमेंट का आगाज़ कर रही है, और उसके एक दिन के बाद पेशावर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब इमरान खान साहब एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जिसका ताल्लुक करप्शन से है, पनामा लीक्स के हवाले से है। अब आप सबके जहनों में, पाकिस्तान भर के अवाम और पाकिस्तान के जो डायस्पोरा हैं इस वक्त, उनके जहन में ये सवाल है कि क्या ये दोनों मूवमेंट्स 2014 की तरह इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब एक बार फिर क्या इकट्ठे हो जाएंगे या अलग अलग रहेंगे? और अगर इकट्ठे होते हैं या नहीं होते, ये जो मूवमेंट्स हैं क्या ये पाकिस्तानी सियासत का जो जमूद है उसे तोड़ पाएंगी? इसका सियासी और पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? और ये मूवमेंट्स जिन अहदाफ की बात करती हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी इंसाफ की बात करते हैं, एहतसाब की बात करते हैं, और सबसे मॉडल टाउन के साने के जो लोग हैं उनकी कसास की बात करते हैं विक्टिम की, तो क्या ये अहदाफ अचीव कर पाएंगे? ये वो बुनियादी सवाल है जिन्हें लेकर मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सवाल तो मैंने कह दिया है जुलेखों के जहन में कि पहले भी 2 दफ़ा आप धरना भी दे चुके मूवमेंट की। 2014 में बहुत ही भरपूर मूवमेंट आपकी थी, इस्लामाबाद बंद रहा, बहुत हफ्तों तक आप लोग वहाँ पे थे, लेकिन फिर नतीजा उसका कुछ निकल नहीं सका। अब ज़ाहिर है लोगों के जहन में सवाल है कि 2 बरस के बाद आप दोबारा इन इशूज़ को जब उठा रहे हैं, और नवाज़ हुकूमत बहुत ताकतवर है, बड़ी स्टेबल है, बड़ा होल्ड है उनका, हर इलेक्शन हर बाई इलेक्शन ये चीज़ शो करता है, मकसद क्या है? 2 मकसद हैं बुनियादी डॉक्टर साहब। एक मकसद का बयान तो आपने पहले कर दिया कि ये मूवमेंट किसास की मूवमेंट है। किसास का मैं माना क्लियर कर दूं, शायद आपके सामीन में से कुछ लोगों को इसका सही तसव्वुर क्लियर ना हो। किसास रिटेलिएशन को कहते हैं। अच्छा। और ये ब्लड फॉर ब्लड, लाइफ फॉर लाइफ, यानी किसास में आप पेमेंट नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली नो, नहीं कर सकते। इसमें मॉनिटरी कंपनसेशन की निगेशन है, उसकी नफी है किसास। किसास का मतलब है जान का बदला जान, खून का बदला खून, उंगली का बदला उंगली, सर का बदला सर, हाथ का बदला हाथ, इसको किसास कहते हैं। जो मॉनिटरी कंपनसेशन होती है जिसमें खून बहा बाज़ औक़ात लोग देते हैं, पैसे दे के छुटकारा, उसको दियत कहते हैं। और दियत को इंग्लिश में ब्लड मनी का नाम यूज़ किया जाता है। लिहाजा जब किसास कह दिया तो इसका मतलब है माली कंपनसेशन का इम्कान ख़त्म हो गया। आपने ब्लड मनी का जिक्र किया, हम बहुत देर से ये सुन रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने, यहाँ की सियासतदानों ने, बहुत सी शख्सियात ने ब्लड मनी देने की, दियत देने की, पैसा देने की ऑफ़र की है। वो जो मकतूलीन के वरसा हैं उनको कोशिश करते रहे, और 50 लाख से शुरू करके 3-3 करोड़ तक एक फैमिली को ऑफ़र करते रहे। मकतूलीन के वरसा को वो मुझे आगाह करते रहे। उन्होंने जूते की नोक पर कारून की दौलत को ठुकरा दिया है, उनको डराया धमकाया भी है, मगर फ़िरौन की ताकत उन्हें खौफज़दा भी नहीं कर सकी। और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी अज़मत को सलाम करता हूँ उन शहीदों को और शहीदों के उन गरीब वारसों को जिन्हें न फ़िरौन की ताकत डरा सकी है और न कारून की दौलत ख़रीद सकी है, ललचा सकी है। वो दियत का मसला था जो रोज़ अव्वल से रद्द कर दिया गया था। हमने पहले दिन से कहा था कि मॉडल टाउन सानिया पर खून बहा नहीं होगा, किसास होगा। जिन्होंने कत्ल किया है वो लटकेंगे, वो खून का बदला देंगे अपने खून के साथ। आपने तो जो FIR कटाई थी उसमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम है, शहबाज शरीफ साहब का भी नाम है, राना सनाउल्लाह साहब का भी नाम है, और भी कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स हैं। जी। और इस किस्म के निज़ाम में तो कभी भी किसी ताकतवर शख्स को सज़ा मिलती ही नहीं। डॉक्टर पीरजादा साहब, बहुत लोग दुनिया में हुए जो ख़ुद को ताकतवर समझते हैं, मगर इंसान की ताकत ज़ायल हो जाती है, वो असल में कमज़ोर होता है। वो माल और दौलत के बलबूते पर, इक़्तिदार के बलबूते पर और रियासती इदारों के नाजायज़ इस्तेमाल के बलबूते पर ख़ुद को बड़ा ताकतवर समझता है, लेकिन असल ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। ये ताकतवर नहीं है। ऐसा कदम उठाने वाले कमज़ोर भी होते हैं, बुज़दिल भी होते हैं,
بزدل تو تھے لیکن اب کمزور ہیں، ان کی ٹانکیں کپ کپا رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ ایک طاقتور نہیں ہے تو جو موومنٹ آپ نے لانچ کی 2014 میں، اسلام آباد بند رہا، دنیا پوری متاثر ہوئی، عمران خان صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے، دھرنے چلتے رہے، بہت مار پیٹ بھی ہوئی، وائلنس بھی ہو گئی اسلام آباد میں، اس کے بعد آپ کو اپنی موومنٹ ختم کرنی پڑی، آپ پہ بڑے الزام ہیں کہ آپ نے کمپرومائز کیا، رحیق عباسی صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، پیمنٹس ہو گئیں، پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کی پیمنٹ ہوئی، تو آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ مطلب یہ طاقتور نہیں ہے؟ یہ تو طاقتور ہیں، سٹیبل ہیں، پاپولر ہیں۔ دیکھیے یہ تو وہ سبجیکٹ اتنا مردہ ہو گیا اور وہ غلط ثابت ہو گیا، وہ سارا کا سارا مفروضہ، کہ اس کے اوپر مزید ڈیل کا، ہاں جی ڈیل کا، اس پر تردیدی گفتگو وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ جہاں پیمنٹس ہو جائیں، جہاں ڈیل ہو جائے، وہاں پھر قصاص کی موومنٹ نہیں چلتی، وہاں خون کا بدلہ خون نہیں کہا جاتا، وہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکارا نہیں جاتا۔ پچھلے 2 برسوں میں کیا کیا؟ جب 2014 میں آپ یہاں سے تشریف لے گئے، ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ آتے ہیں پارٹ ٹائم پالیٹکس کرتے ہیں، اس کے بعد واپس کینیڈا چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ چیز ہے، لوگوں کو حقائق اور واقعات کی اصلیت کا علم نہیں ہوتا بعض اوقات۔ صورتحال یہ ہے، ایک تو خیر میں نے کئی بار بات کہی کہ میری مصروفیات عالمگیر ہیں، میں نے صرف پاکستان کے ایشوز کو نہیں، دنیا کے 90 ممالک میں نے ایک یونیورس قائم کی ہے، میں نے پوری ورلڈ کے 90 ممالک کی ضروریات کو، جو تحریکی، تنظیمی، دعوتی، تبلیغی، اداراتی، وہ میں نے ان کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے، اور بین الاقوامی اداروں میں بھی میں نے جانا ہوتا ہے، میرا ایک ورلڈ وائڈ انگیجمنٹس ہیں۔ مگر کیا کیا اس کے باب میں؟ ہم نے جب اتنا بڑا ایک حادثہ ہو جائے اور 75 دن کے دھرنے کے بعد آپ فی الفور رزلٹ نہ لے سکیں اور حالات بھی موافق نہ رہیں کہ آپ کو فوری نتائج ملیں گے، تو یہ ہمارا یک طرفہ فیصلہ تھا، یک طرفہ۔ یہ ہماری حکمت عملی تھی کہ اب اس کو کنکلوڈ کریں اور ایک گیپ ڈالیں، چونکہ شہید تھے۔ ایک طرفہ تھا اور آپ نے عمران خان کو تن تنہا چھوڑ دیا؟ نہیں، عمران خان کو میں نے بتا دیا تھا، عمران خان کو تو میں نے 31 اگست کی رات جب گولیاں چلیں اور ہمارے پھر شہید ہوئے، اس کے اگلے ہی دن 1 ستمبر 2 ستمبر کو بتا دیا تھا کہ خان صاحب آپ اس دھرنے کو کنٹینیو کرنے سے فوری نتائج نہیں آئیں گے، بہتر ہے توانائیوں کو اور وسائل کو ضائع ہونے سے بچا لیں، کنکلوڈ کریں اور پھر ریفریش کریں اپنے آپ کو، تحریک کو ریکنسولیڈیٹ کریں، کارکنوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں اور پھر سے تحریک آغاز کرنے کے لیے وقفہ دینے کے بعد منصوبہ بندی کریں۔ میں نے بتا دیا، یہ نتیجہ کنکلوڈ کیا 75 دن کے دھرنوں کا کہ نتائج نہیں آئیں گے اور ڈرا کر جانا چاہیے، اب کیا صورتحال میں ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نکلے گا؟ اب میں نے کہا وہ چونکہ اتنی طویل جد و جہد تھی، ایک فیز تھا، اس کے بعد لازمی تھا ایک وقفہ دیا جائے۔ آپ بھی جب کوئی شخص جاب کرتا ہے نا تو ویک اینڈ پہ وہ بریک کرتا ہے، یہ دراصل اس جد و جہد کی تحریک میں ایک بریک تھی جس میں بے شمار ہمارے 27 شہید ہوئے اس تحریک میں۔ 27 یا 13؟ 14؟ نہ 14 تو صرف ماڈل ٹاؤن میں 17 جون کو شہید ہوئے، 4 شہید ہوئے 31 اگست کی رات اسلام آباد میں۔ حکومت ایک کہتی ہے، نہیں 4 شہید ہوئے، یہ حکومت معمول ہے غلط بیانی کرنا۔ 4-5 شہید ہوئے اس رات، جو زخمی ہو کے آئے تھے وہ اگلے 6 ماہ میں اپنے گھروں پر بستروں پر وفات پا گئے۔ گریجولی ہماری شہادتیں بڑھتی گئیں، ہم جنازوں میں جاتے رہے ہیں، ہم ان کی کفالت کر رہے ہیں، ریگولر ہمارے ہاں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سے ان کی کفالت ہوتی ہے، ہمارے پاس تو شہداء کی فیملیز کی کفالت کا نظام ہے۔ تو پھر ہماری شہادتیں ہوئی تھی 12 اگست کو جب لوگ آ رہے تھے نا یہاں، جب محاصرہ تھا، اس کے رستے میں بھی شہادتیں ہوئی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا 27 خاندانوں کی کفالت کا بندوبست کرنا تھا ہمیں۔ اتنا بے پناہ محنت ہو جانے کے بعد کارکن جب ڈی مورلائز ہوتے ہیں، ان کو پھر ری موٹیویٹ کرنا تھا، ری آرگنائز کرنا تھا، ان کو ریکنسولیڈیٹ کرنا تھا۔ ہماری ایک موومنٹ ہے، ہمارے ہاں بڑے بڑے ملینئر اور بلینئر لوگ نہیں ہیں کہ پیسے دے دیں گے کام چلے گا۔ میری پوری زندگی کی کمائی کارکن ہے، اور میری ساری کائنات جو تعلیم اور تحریک کی کارکنوں کی کائنات ہے وہ مڈل کلاس سے شروع ہوتی ہے اور لوور مڈل کلاس اور پور کلاس تک جاتی ہے۔ ہمارا ایک غریب کارکن اپنا پیٹ کاٹ کے اس تحریک پہ خرچ کرتا ہے، لوگ اپنے گھر بیچ کے خرچ کرتے ہیں، گاڑیاں بیچ کے، سائیکل بیچ کے، گھر کا ساز و سامان بیچ کے۔ میں نے اپنے گھر کے زیور بیچے اور میں نے اس تحریک میں ڈالے، خود ہم نے، لوگوں نے۔ ہمیں ریکنسولیڈیٹ کرنا تھا، ہمیں بریک دینی تھی، ہمیں ان کی کفالت کا ایک نظام وضع کرنا تھا، اور تحریکوں کے مورال کو، کارکنان کے مورال کو پھر سے
بلڈ اپ کر کے ایک وقفہ دے کے انہیں پھر اگلے مارکے کے لیے تیار کرنا تھا. یہ وقفہ لازمی تھا. جہاں اتنی دشواریاں تھیں اور غریب کارکن ہیں اور لاس آف لائف بھی ہوا ہے, مرنے والے چلے گئے, شہید ہو گئے, تو جو 3 کروڑ کی رقم دی جا رہی ہے دیت کے طور پہ یہ کمپنسیشن میں, پھر تو کو رد کر دیا. لیکن کامن سینس وہ کہتی ہے کہ اس کو لے لینا چاہیے. بس یہی ایک فرق ہے. آپ ڈاکٹر پیرزادہ صاحب ہر روز پاکستان میں دیکھتے ہیں قتل ہو رہے ہیں, اور قتل ہوتے ہیں, اولاد قتل ہوتی ہے, ماں باپ بیٹے کا قتل بیچ دیتے ہیں, بیٹے ماں باپ کا قتل ہوتا ہے بیچ دیتے ہیں. ہر روز خون بکتا ہے, 3 لاکھ روپے سے لے کر 7, 8, 10 لاکھ تک, کوئی خال 15 لاکھ جاتا ہے. ہر روز خون بکتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ یہاں 14 خاندان اور ان کے پسماندگان سب غریب ہیں, چھت بھی نہیں ہے کئیوں کے پاس, گھر بھی ہم نے بنا کے, لیکن آپ لوگ ڈٹرمنٹ ہیں. لیکن مگر مطلب یہ کہ ہر غریب خاندان نے اور ایک بچے نے ان کے کروڑوں روپے پہ لعنت بھیج دی اور ٹھکرا دیا. لیکن وہ سوال, یہ میرا عزم کی بنیاد ہے, اس لیے ان کے لیے ہم قصاص لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن لیں گے کیسے؟ وہ جو سوال ہے کہ اس وقت اگر ناکام ہو گئے تھے, واپس جانا پڑا, آپ نے کہا اب رزلٹ نہیں نکلے گا, اب حالات میں ایسی کیا تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے نامہ لیکس کے علاوہ؟ یہ کہ ایک طرف سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پشاور سے شروع ہو رہے ہیں اور آپ یہاں سے. ٹھیک ہے, اب حالات کی تبدیلی کی طرف آتے ہیں. بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت دوبارہ برسر اقتدار آئے, ورنہ تو انہیں اقتدار پر آئے 35-38 سال ہو گئے, مگر اس ٹرم کا اقتدار لیے ان کا 1 سال ہوا تھا. 2013 میں وہ آئے تھے, بالکل صحیح, 2013 کے 1 سال ہوا تھا. وہ ایکسپوز اتنے نہیں ہوئے تھے دونوں بھائی نئی جنریشن کے سامنے کہ کتنے کرپٹ ہیں, کتنے پاکستان فروش ہیں, کتنے پورے کے پورے سسٹم کو خرید لینے والے ہیں. ان کی کرپشن کی انتہا کیا ہے, ان کی کرپشن کا میکنزم کیا ہے, کرپشن کے سسٹم کے کتنے بڑے آرکیٹیکٹ, بلڈر, انجینئر ہیں, کتنے بڑے ڈیولپر ہیں, کس طرح پورے اداروں کو خرید کے پورے ملک سے جمہوریت کا خاتمہ کر دیں گے, کس طرح جان و مال کی حفاظت ختم ہو جائے گی, کس طرح غریب عوام حقوق سے محروم ہو جائیں گے, کس طرح اس ملک میں اس دھرتی پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یہ سارا ان کے کاروبار کے کام آئے گا. ہر بزنس میں حصہ خور ہوں گے, ملک کے اندر ملک سے باہر پارٹنر بنیں گے. ابھی تک اتنے ایکسپوز نہیں تھے, اور دنیا بھر سے قرضے لے کر ریزرو بھی بنائیں گے, جیبیں بھریں گے اور چلتے بنیں گے. اب 3 سال ہوئے ہیں, یہ ننگے ہو چکے ہیں. قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سلطنت شریفیہ قائم کرنا چاہتے ہیں. ان کے سامنے کچھ اور ملکوں کے ماڈل ہیں. یہ آل شریف کی ایک آمرانہ سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب طبعاً جمہوریت میں بلیو نہیں کرتے, یہ جمہوریت کو گالی دینے والے لوگ ہیں. وہ تو ہر شخص کو نوکر کہتے ہیں کہ آپ جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ اور عمران خان جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں, انسٹیبلٹی مچا رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے ابھی کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ انتشار پیدا کر کے جو ہماری اقتصادی ترقی ہے اس کو نقصان پہنچا. 2 دن پہلے انہوں نے کہا. وہ ہر روز کہتے ہیں. ان کا یہ جملہ ایک ایسا ہے کہ ہر روز ان کے پاس سوائے اس کے کہنے کے اور کچھ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جواب یہ ہے, اس ملک میں جمہوریت ہے کہاں؟ ہم اس ملک کو جمہوریت دینا چاہتے ہیں. جمہوریت کیا اس چیز کا نام ہے؟ آپ جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں. نہیں, لیکن آپ کی جو مختلف سٹیٹمنٹس ہیں, آپ کی جو مختلف سٹیٹمنٹس اور پروگرامز کی ڈسکشن ہے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کوئی ٹھیک نظام حکومت نہیں. نہیں, بالکل یہ تاثر غلط ہے. میں 100% اس کو مسترد کرتا ہوں. میں جمہوریت میں بلیو کرتا ہوں. I believe in democracy. مگر we have to define what democracy is. Democracy is the name of rule of law. ڈیموکریسی از ٹرانسپیرنسی. ڈیموکریسی شفافیت کا نام ہے. ڈیموکریسی ملک میں حکمران کی حکمرانی نہیں, قانون کی حکمرانی کا نام ہے. ڈیموکریسی نام ہے جہاں کمزور اور طاقتور اپنے آپ کو ایکولی برابر سمجھے. تو لوکل گورنمنٹس پہ ڈیموکریسی نام ہے لوکل گورنمنٹ قائم ہو, ان کو اختیارات منتقل ہوں, ڈیولوشن آف پاور ہو, فائنانشل پاورز بھی نیچے جائیں, ایڈمنسٹریٹو پاورز بھی نیچے جائیں, اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ بلدیات کی ترقی کے نام پر پیسے نہ کھائیں. بلدیات ترقی زمین پر لوکل گورنمنٹس کے ذریعے ہو, پاور ڈیوالو ہو, صوبے اور زیادہ بنے, لوگوں کو انصاف کوئک ملے, سستا ملے, لوگوں کو تعلیم ملے, لوگوں کو صحت ملے, آئین کی حکمرانی ملے. یہ نظام ہو, اور پھر ہر شخص اگر وہ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے ہونا چاہے وہ جا سکے, اس کے لیے مواقع ہوں. اس نظام کی اگر ایگزسٹنس نظر آئے تو کہیں گے کہ یہاں جمہوریت ہے.
میرے نزدیک جمہوریت اے سے لے کے زیڈ تک زی تک ایک لیٹر بھی جمہوریت کا ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ بدترین آمریت ہے. مجھے بتائیں اگر فوجی جرنیل اگر ملک میں اگر اقتدار سنبھال لے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ آمریت ہے. کیوں آمریت ہے؟ جمہوریت کی روح اس میں نہیں ہے. اگر سیاست کے نام پہ اور پارلیمنٹ کے نام پہ کوئی آمریت بنا لے جس میں وزیر بھی بات نہ کر سکے پرائم منسٹر کے ساتھ, پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے فلور پہ قدم رکھنا اپنی بے عزتی سمجھے, پارلیمنٹ میں نہ جائے, وزراء جواب دے کسی کو نہ ہو, وزیر اعظم جواب دے نہ ہو. وزیر اعظم نے قوم کے سوال کا جواب دینا تھا. اتنا اہتمام کیا گیا جیسے دلہن کو شادی پر لانے کا اہتمام کیا جائے, اس سے بھی کہیں زیادہ کہ آج تشریف لا رہے ہیں اور آج بیان دیں گے. کوئی انوکھا کام ہو رہا ہے. پاکستانی کو بے وقوف بنا رکھا ہے. برطانیہ کی جمہوریت پارلیمانی دیکھیے, ہر روز پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہاں جمہوریت نام کی کوئی شے نہیں, عدلیہ کو آزادی نہیں ہے, پولیس ان ذاتی ملازم کی دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے, ہر افسر ان کا ذاتی نوکر ہے, وسائل ان کا خاندان اتفاق کون رہی ہے. آپ کا موقف ایگزسٹ ہو گیا. ایک بریک لے لیں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو, گفتگو کو, سوالوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. میں موجود ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے بہت تفصیل سے ایکسپلین کیا کہ جو نظام پاکستان میں چل رہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے, اس کے اندر بڑے مسائل ہیں, یہ جمہوریت کی روح ہی نہیں ہے نظام. لیکن اس کے باوجود 2014 کے بعد سے جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے, آپ کی کہیں اس میں ریفلیکشن نہیں آ رہی, آپ کو کہیں کامیابی نہیں ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کو کم کامیابی ہو رہی ہے اور نواز شریف صاحب کو, ابھی آزاد کشمیر کا الیکشن دیکھ لیں تو الیکشن پہ الیکشن وہ جیتتے چلے جا رہے ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہیں, وہ پاپولر ہیں. پھر اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ آپ نے اچھا ایک لفظ بول دیا اور اس لفظ نے مجھے جواب دے دیا. آپ نے کہا کہ وہ پاپولر ہے. میں عرض یہ کروں گا کہ یہ جتنے الیکشن وہ جیت رہے ہیں انکلوڈنگ آزاد کشمیر, یہ پاپولر ووٹ نہیں ہے. یہ پاپولر نہیں ہے, یہ مکینیکل ووٹ ہے. میکینیکل ووٹ, مکینیکل ہے. یہ ایک خاص قسم کی مکینیکل ڈیموکریسی ہے. یہ پاپولر ڈیموکریسی نئی ٹرم آپ دے رہے ہیں. نئی ٹرم تو میں میکینیکل ڈیموکریسی. یہ مکینیکل ڈیموکریسی ہے جو مشین سے چلتی ہے. اس مکینیکل ڈیموکریسی میں عوام کا کوئی حصہ نہیں. ڈیموکریسی کا تو ووٹ کون ڈالتا ہے آ کے؟ جب وہ عوام کو ایک مشینی نظام کے تحت ووٹ بنایا جاتا ہے. میں 80s کی بات بتاتا ہوں آپ کو, 80s کے زمانے کی. تو اب آپ دیکھ لیں ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے. نواز شریف صاحب کی جو کانسٹیچوئنسی تھی لاہور کی, اس وقت وہ حلقہ پتہ نہیں 98 کہلاتا تھا یا کیا, اس میں بھی 25,000 ووٹ پورے پنجاب بھر کے لوگوں کے جعلی ان کی کانسٹیچوئنسی میں بنے ہوئے ہوتے, رجسٹرڈ تھے. لیکن اب تو کہتے ہیں نا, میری بات یہ بات سمجھنے والی ہے. نہیں, وہ پچھلی رات منہ اندھیرے وہ قطاریں لگ جاتی تھی اور وہ 25,000 ووٹوں کے پڑھنے کے بعد کانسٹیچوئنسی کے اصل ووٹوں کی باری آتی تھی. تو وہ الیکشن کا جیتنا گھر سے لے کے چلتے تھے. لیکن اس وقت 80 کی دہائی میں آپ نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا, آپ اس وقت ان کے ساتھ تھے. میں نے یہ کئی بار ذکر کیا, پہلے اتفاق ہوا آپ کے پروگرام میں آج بات ہوئی, میں نے یہ 2014 اور آنورڈز میں نے کئی بار ذکر کیا. مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اگر اس کو ڈیموکریسی اور پاپولر سپورٹ سمجھ لیں, اس میں اگر اللہ پاک دوبارہ زندگی دے دے علامہ اقبال کو اور دوبارہ زندگی عطا فرما دے قائد اعظم کو, تو قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی نون لیگ کے مقابلے میں جہاں کھڑا کریں ہار جائیں گے, ضمانتیں ضبط کرا بیٹھیں گے. ایم این اے ایم پی اے تو درکنار تحصیل ناظم نہیں بن سکیں گے. یہاں پیسہ تلتا ہے, انسان نہیں تلتا. اس الیکشن کے پروسیس میں کردار نام کی کوئی شے مطلوب نہیں ہے. یہاں کریکٹر نہیں چاہیے, اس نظام میں علم نہیں چاہیے, اس نظام میں کمٹمنٹ نہیں چاہیے, اس نظام میں آئیڈیالوجی نہیں چاہیے, اس نظام میں آپ کی ٹرانسپیرنسی آف کریکٹر انٹیگریٹی نہیں چاہیے, اس نظام میں دھونس دھاندلی غنڈہ گردی بدماشی مینوورنگ چاہیے. الیکشن کمیشن سے لے کے نیچے تک, اور اس کے یہ آرکیٹیکٹ ہیں. آپ نے خود آپ نے جب یہ مان لیا کہ ان کی اتنی ڈیپ پینیٹریشن ہے اس انتظامیہ میں, اس نظام میں, ان کو اتنا کنٹرول حاصل ہے الیکشن کمیشن پہ, مشینری پہ, بیوروکریسی پہ, تو پھر یہ جو موومنٹ آپ غریب لوگوں کو سڑکوں پہ نکال رہے ہیں وہ کہاں کیا حاصل کر لیں گے آپ؟ اس چکر میں تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کہیں آپ کے ساتھ نکلے گی, وہ نہیں نکلیں گے آپ کے ساتھ. نہیں, ایک تو میں آپ کے سوال کے آخری حصے کو ایڈریس کر لوں.
یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دن جس وقت ہمارا پروگرام ہو رہا ہے اس وقت تک پیپلز پارٹی کی بھی شرکت کنفرم ہے اور تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی ابھی میں نے ٹیلی فون کر کے پوچھا کل 6 اگست میں تحریک انصاف بھی شریک ہو رہی ہے. کہ تحریک انصاف آپ کے ساتھ لاہور میں جو جہاں لاہور 6 اگست کے دھرنے میں اور احتجاج میں کل شریک ہو رہی ہے. دھرنا ہے یا احتجاج ہے؟ احتجاج جی مارچ ہے اور اینڈ پر دھرنا ہے. کل پی ٹی آئی بھی جو کل ہی ختم ہو جائے گا یا یہ کل یہ 6 تاریخ کے لیے کل پھر ملک کے بہت سارے شہروں میں انکلوڈنگ اسلام آباد کراچی پھر 16 کو ہوگا ملک کے بہت سارے شہروں میں کیپٹل سمیت پھر 20 کو ہوگا بعض جگہوں پر بعضوں کو 27 کو ہوگا اور آخری 30 اگست کو اسلام آباد میں ہوگا. تو 5 فیزز ہیں پہلے راؤنڈ میں پورے پاکستان میں. تو جب پی ٹی آئی اور یہ جماعتیں ہمارے ساتھ کل شریک ہو رہی ہیں آف کورس جواب میں 7 اگست کو پاکستان عوامی تحریک بھی ان کے ساتھ شریک ہوگی پشاور سے. اچھا. اور ارینج ہو رہا ہے انشاءاللہ. امید ہے کہ یہ پورے مہینے میں ایک تو دونوں جماعتوں کے احتجاج اور جو بھی مارچ ہیں ان میں ڈیٹ کا کلیش نہیں آئے گا اور دونوں ایک دوسرے کی طرف شریک ہوں گے. اس کا تو یہ بلڈ اپ کر رہے ہیں. وہ جو ایک ہندوستان کا گیت تھا کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے غالباً امراؤ جان ادا کا تھا کس کا تھا ابھی وہ جگہ آئی نہیں ہے. یعنی اب اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب وہاں سے آ رہے ہیں اس دفعہ دونوں لاہور سے نکلے تھے اب آپ یہاں سے شروع کر رہے ہیں اور پھر دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو وہی کہانی شروع ہو جائے گی. نہیں ابھی یہ تو وہ تو تھوڑا سا اس میں ترمیم ہونی چاہیے. یہ تو وہی جگہ ہے بیٹھے تھے ہم جہاں پر یوں ہونا چاہیے. لیکن ابھی وہ جگہ نہیں آئی. یہ فرسٹ راؤنڈ ہے. اس فرسٹ راؤنڈ میں بات چیت ہوئی ہے پتہ چلا ہے کہ تحریک انصاف آپ کو بیک کرے گی اور مسلم لیگ قائد اعظم بھی شریک ہو رہی ہے. باقی اور جماعتیں جو اچھا پی ایم ایل کیو بھی انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا آفیشلی اناؤنس کر دیا ہے. پھر اس طرح جمعیت علماء پاکستان ہمارے ساتھ پہلے نہیں تھی وہ بھی شریک ہو رہی ہے. 2014 کے دھرنے میں ہم پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے تھے پیپلز پارٹی اندر تھی. اس مرتبہ پیپلز پارٹی احتجاج کے ساتھ وہ شریک ہو رہی ہے. ان کی قیادت بھی جس سطح کی جہاں جہاں ہمارے دھرنے اور احتجاج ہوں گے شریک ہوگی. ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے ایٹماسفیئر. ماضی میں آپ نے زرداری صاحب کو بلاول بھٹو کو شدید ترین تنقید کا نشانہ بنایا ہے. زرداری صاحب کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس نظام میں اس ڈھانچے میں. وہ کیوں اعتزاز صاحب کی آئیڈیلزم کے ساتھ یا قائرہ صاحب کے ساتھ چلیں گے؟ وہ رسماً آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. جب کرنچ ٹائم آئے گا وہ الگ ہو جائیں گے. دیکھیے جی میں اس پر کمنٹ نہیں کرتا مگر ایک جملہ ضرور بولوں گا. زرداری صاحب کے وے آف ورکنگ یا ان کے طرز سیاست سے میرے 100 اختلافات ہوں گے ہو سکتے ہیں مگر ایک بات کیٹیگوریکل کہہ دوں 5 سال وہ اقتدار میں رہے. 17 جون بپا نہیں کیا زرداری صاحب نے. 14 لاشیں ہماری نہیں گرائی ہیں اور پاکستان کے کسی خطے میں بھی 17 جون قائم نہیں کیا. یہ فرق ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں. یہ نون کا مطلب خون ہے. یہ ڈیفرنٹ نیچر کے لوگ ہیں. ان کو اقتدار صرف کاروبار کے لیے چاہیے اور لوگوں کی جان و مال چاہیے. یہ ہاتھی کی طرح رونتے چلے جاتے ہیں. مگر میں ایک بات بتا دوں اب یہ اس طاقت میں نہیں رہے جو 2014 میں تھی. اس کا اب ان کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں. کیا ثبوت ہے؟ ہر الیکشن وہ جیت رہے ہیں ہر بائی الیکشن جیت رہے ہیں. آزاد کشمیر کے الیکشن میں تحریک انصاف کو 2 سیٹیں ملی. اچھا میں اس کا آپ نے پوچھا ثبوت کیا؟ ثبوت تو بہت سارے ہو سکتے ہیں تو میں ان میں سے ایک ہی دے لیتا ہوں مثال کیونکہ ٹائم کی وسعت جو ہے اس کا دامن اتنا ہی ہے. تو یہ کہ آپ دیکھیے ماڈل ٹاؤن کیس قصاص کے میٹر پر وہ 1 سے زائد مرتبہ اپنے خاندانی وفود میرے پاس معافی تلافی اور صلح صفائی کی ریکویسٹ لے کے منت سماجت کے لیے بھیج چکے. تو پرانی بات 2014 میں نہیں آپ کی تحریک سے اس کے بعد بھی آئے 2000 یعنی اس تحریک سے بعد آئے ہیں. پچھلے سال تک بھی آئے. اس 2016 میں بھی یا 2015 میں بھی آئے. اچھا میں نے ریجیکٹ کر دیا. میں نے کہا میں نے کہیں سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ بیرونی ممالک کو بھی اب جی میں اگلی بات یہ تو ان کے خاندانی جن کے میں نام نہیں بتانا چاہتا وہ ایک منصب ہے امانت کا مگر کیٹیگوریکلی بتا دیا. تو اب موجودہ جو میں بات کر رہا ہوں بیرون ملک بھی انہوں نے غیر پاکستانیوں کو بھی انوالو کیا ہے. منت سماجت کی ہے دیت کر لیں کمپنسیشن لے لیں. نہیں مجھے ایک میں بات بتا دوں جب بھی ملے ان کو جرت نہیں ہوئی کہ کمپنسیشن دیت یا پیسے کا نام میرے سامنے لے سکیں.
وہ ورثا مقتولین کے ورثا سے باتیں کرتے رہیں. میرے سامنے بیٹھ کر میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں کبھی کنٹینر کی ملاقاتوں سے آپ نے اتنی جرات کی جسٹس ان کو جرات نہیں ہے کہ مجھے کہہ سکیں. جسٹس میں یہ جملہ باقر نقوی کی جو رپورٹ کے کانٹینٹس لیک ہوئے تھے وہ بڑی پاورفل رپورٹ تھی, آپ اس کو بھی منظر عام پہ نہیں لا سکے. میں گزارش ہے, میں اس جملے کو جان بوجھ کے پھر دہرانا چاہتا ہوں. جب بھی مجھے ملے ہیں انہیں جرت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے بیٹھ کر دیت کی, کمپنسیشن کی یا پیسے کی بات کر سکیں. یہ باہر جو کچھ کہتے پھرے, مگر جب سامنے آئیں گے ان کو پتا ہے کہ کس سے بات ہو رہی ہے. انہوں نے 8 سال گزارے ہیں میرے ساتھ. ان کو پتا ہے یہ وہ شخص ہے جسے نہ ڈرایا جا سکتا ہے, نہ دھمکایا جا سکتا ہے, نہ اسے خریدا جا سکتا ہے, اور نہ کوئی ایسی ویسی بات اس کے سامنے کی جا سکتی ہے. میرا سماجت گھٹنے پکڑنا, صلح صفائی, معافی, یہ نو کر دیا میں نے کہا قصاص کے بغیر. اس کے باوجود اور بیرون ملک بھی انہوں نے کوشش کی, اور آخری کوشش انہوں نے دیکھی اس جولائی کے آخری ہفتے میں برطانیہ میں کی. میں نے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا ان کو, وہاں تک بھیجا. ابھی اسی جولائی کے لاسٹ ویک میں برمنگھم میں نے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا. ان کے بھیجے ہوئے نمائندے وفاقی وزراء میں سے کوئی 3 دن بیٹھے رہے, میں نے ٹائم نہیں دیا ملاقات کا. میں نے کہا قصاص کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. قصاص کے بغیر سوچنا بے ایمانی ہے, بے ضمیری ہے, بے غیرتی ہے. آپ یہ مت سوچ کر آئیں یہاں کچھ نہیں ملے گا آپ کو. قصاص ہوگا اس کے بعد کان آ جانے بات سن لیں گے آپ کی. اب میں یہ اس کو بطور ثبوت لیتا ہوں. اگر انہیں ڈر نہ ہو, یہ خوف زدہ نہ ہو, موت کا فرشتہ انہیں اگر نظر نہ آ رہا ہو اور حالت نزع کی علامات فیل نہ کر رہے ہوں, تو یہ اتنے بد دماغ اور فرعون صفت لوگ ہیں. یہ مافیوں کے لیے آج پچھلے ہفتے تک میرے پاس آدمی کیوں بھیج رہے ہیں؟ میں اس پہ مزید سمجھتا ہوں. ناظرین ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہوں. اس ڈسکشن کا یہ آخری حصہ ہے, اس لیے تمام سوالات جو ابھی رہ گئے ہیں ان کو ہمیں اس میں سمیٹنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا, آپ نے جدوجہد کی, جدوجہد کا تسلسل رہا. 2 برس کی اس جدوجہد میں جسٹس باقر نقوی کی جو رپورٹ تھی, جو ایک کمیشن بٹھایا گیا تھا, جو خود بٹھایا تھا چیف منسٹر پنجاب نے, اس کی رپورٹ کے کانٹینٹس لیک تو ہوئے تھے تھوڑے سے, دنیا ہی کے ایک پروگرام میں کامران شاہد صاحب نے لیک کیے تھے. لیکن آج تک آپ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس نظام حکومت سے, اس عدالتی نظام سے اسے آفیشلی فارملی سامنے نہیں لا سکے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے مجبور ہیں اس نظام میں؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 20 کروڑ عوام اس نظام سے مجبور ہیں. یہ نظام ڈیلیور کرنے والا نظام نہیں ہے. اس کو پلٹ کے اس نظام پہ دوبارہ اس پاکستان کو استوار کرنا ہوگا جس نظام کے لیے قائد اعظم نے پاکستان کی جنگ لڑی تھی, اور جو نظام پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے پہلے 40 آرٹیکلز میں درج ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نظام سے ایک رپورٹ بھی پبلش نہیں ہو سکتی, ایک جج صاحب کی رپورٹ پبلش نہیں ہو سکتی کمیشن کی, اس میں یہ پروگرس کیسے ہوگی جو آپ کرنا؟ لیکن میں یہ ہوگی, ہائی کورٹ میں ہماری بحثیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں, 1.25 سال سے زائد عرصے سے کیس پینڈنگ پڑا ہے, ہم اس کے پیچھا کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ پبلک ہوگی. ان کے نزدیک صرف اپنی ذات ہے, اپنا خاندان ہے, یہ ان کے خاندان کی حکومت ہے. انہیں اپنے خاندان کا مفاد چاہیے, انہیں اپنے خاندان کی طاقت چاہیے, انہیں اپنے خاندان کے وسائل چاہیے, باقی سب کچھ جائے جہنم میں. باقی انہوں نے عنوانات بنا رکھے ہیں, وزراء ان کے خاندان کے نوکر, پارلیمنٹ ان کے خاندان کی نوکر, قومی خزانہ ان کے خاندان کا پیسہ, طاقت ان کے خاندان کے لیے, پولیس ان کے خاندان کی ملازم. یعنی انہوں نے پورے ملک کو اپنے خاندان کا غلام بنا رکھا ہے. اس کو بدلنا لیکن جو ضابطہ فوجداری میں تبدیلی کر رہے ہیں, جس کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب ہائی کورٹ کے ہوں یا سیشن کورٹ کے ہوں, وہ ایف آئی آر کو رجسٹر نہیں کر سکیں گے. یعنی ایف آئی آر تو ہوتی ہے ایس ایچ او کے پاس ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کو تحفظات ہیں یا انصاف نہیں مل رہا تو پھر آپ پرائیویٹ کمپلینٹ میں جاتے ہیں, اس کو استغاثہ کہتے ہیں. جو ہے اس کا اختیار جج سے لے رہے ہیں, وہ اس کو انویسٹیگیٹ ختم کر دیں, آرڈر نہیں کر سکتے. بالکل ٹوٹلی. کیا یہ ایشو بھی آپ کی کیمپین کا ایشو ہوگا؟ ہماری بالکل کیمپین کا ایشو بن گیا ہے, چونکہ 2 اگست کو ان کا آخری اجلاس ہوا ہے, 2 اگست کو, اور 15 دن سے جاری تھے. مجھے پہلے اطلاع نہیں مل سکی. جب فائنل انہوں نے ڈرافٹ بنایا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ حالیہ جو سیشن جا رہا ہے اسمبلی کا ان دنوں میں جو بھی ہے, چپکے سے گرد آلود ماحول ہے, اور خاموشی سے وہ پاس کر کے امینڈمنٹ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اور میں نے اس کو جب منظر عام پہ لے آیا ہوں, آپ نے دیکھا دوسرا دن ہے, تردید تک نہیں کی. اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ فوری بول پڑتے, تردید کرتے. لیکن چونکہ منصوبہ ہے
اس لیے تردید نہیں کی جو کہ پیش کرنا ہے، مگر ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ 20 کروڑ عوام کے انصاف کو قتل کیا جا رہا ہے، اتنا بڑا ظلم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ ایک مسلسل ایک چیز دہرا رہے ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ حکومت نہیں نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ یہاں تو خیر حکومت ہی کی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن آپ تو نظام کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی موومنٹ سے کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، طاقت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں، پھر کہتا ہوں جب اللہ رب العزت کی قدرت کا ہاتھ پڑے گا، انتقام کا، احتساب کا، محاسبہ کا، واللہ عزیز ذو انتقام، وہ بڑا طاقتور اور غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے، تو پھر یہ چیونٹیوں سے بھی زیادہ کمزور ہو جائیں گے، بالکل پھسلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ فیل دیکھ رہے ہیں، ان کو اپنی موت نظر آ رہی، اس لیے اس قسم کی حرکات انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ کس قسم کی؟ دیکھیے پاکستان کے بارڈر کے اوپر طورخم بارڈر کا واقعہ 75 سال میں پہلی مرتبہ ہوا۔ یہ پرائم منسٹر ہے، آج کے دن تک ایک جملہ نہیں بولے۔ ایک سٹنگ جاسوس، سٹنگ آفیسر سرونگ، وہ پکڑا گیا آپ کے ملک میں، ایک جملہ بولنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کشمیر کے سارے واقعات، جارحیت، بربریت، قتل و غارت گری کی ہوتی رہی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کے جشن کے لیے جا کے گول مول سا جملہ بولے ہیں، گھر بیٹھے رہے، ایک جملہ نہیں بولا۔ لوٹ مار کی انتہا کا ان کو غرض ہی کوئی نہیں ہے، دہشت گردی کے خاتمے سے، ملک کی سالمیت کے تحفظ سے، ملک کے کروڑوں عوام کے تحفظ سے، ہر چیز کو صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ آخری موقع ہے، لوٹ مار کر لیں، اور یہ طیب اردگان بننے کا خواب دیکھتے ہیں، اور وہ یہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ طیب اردگان۔ پر ڈاکٹر صاحب آپ تو ہر چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ویکنس کی ایویڈنس ہے، جی جی، لیکن یہ بھی ممکن ہے دیکھیں کہ دنیا کے مالیاتی ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ورلڈ بینک ہو، آئی ایم ایف ہو، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کا باؤل توڑ دیں گے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یو این ڈی پی ہے۔ جب آپ لوگوں نے دھرنے کیے تھے تو امریکہ کا تمام ذرائع ابلاغ اور حکومتیں یورپ کی جو ہیں، امریکہ، برطانیہ، وہ سب آپ کے خلاف تھے، ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت کو بڑی بین الاقوامی سپورٹ ہے، اور ہندوستان کا تو آپ نے خود کہا ہے کہ وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ تو تن تنہا ہیں۔ گزارے یہ ہے، آپ نے کہا بھی آئی ایم ایف کا باؤل توڑ دیں گے، 25,000 ارب روپے سے اوپر تو قرضہ ہو چکا ہے، اور جب 30,000 ارب اور بڑھ جائے گا اور آپ کی جی ڈی پی کے برابر ہو جائے گا تو قرضے سے دب گئے، باؤل کون سا توڑنا ہے؟ آپ نے تو پوری کی پوری پورا ملک قرضے پر ڈال دیا۔ ان کو پتہ ہے ہم چلے جائیں گے، مگر ان کو جانے کوئی نہیں دے گا۔ ان کے پاس ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے بارڈر کراس کر جائیں گے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جانا ہی نہیں چاہتے کہیں، یہ تو مسلسل حکومت کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے جانا، مگر وقت ان کو بھگائے گا۔ اس لیے میں نے تجویز 1-2 بار دے چکا ہوں کہ بہتر ہے دونوں آل شریف کے دونوں بھائی زیادہ وقت رائے ونڈ میں اکٹھا گزاریں۔ وقت کا نہیں پتہ کس وقت آ جائے ان پر، جب وقت آئے تو ان کو دوڑنا پڑے گا، ہیلی کاپٹر ان کے پاس ہوتا ہے، 10 منٹ میں رائے ونڈ سے بارڈر جو ہے نا واگا کا کراس کریں تو اپنے سیف زون میں چلے جائیں گے۔ اپنے سیف زون میں، اپنے سیف زون میں چلے جائیں۔ پاکستان ان کے لیے سیف زون اب نہیں رہا، یہ تو آپ کہہ اور وہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان کی سالمیت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، دہشت گردوں کے ساتھ ان کی پینگیں ہیں، یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، کرپشن اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کے ٹھیکے دار ہیں۔ لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آتے ہیں پاس ٹائم کے طور پہ، پارٹ ٹائم آتے ہیں، 1-2 مہینے یہاں گزارتے ہیں، پھر لوگوں کو امید دلاتے ہیں، پھر آپ کینیڈا چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اب ان کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا آنا پارٹ ٹائم نہ سمجھیں، میں اب بیٹھا ہوں۔ اب اتنا جملہ کہا، میں بیٹھا ہوں، انہیں بتا دوں، میں یہ بتا رہا ہوں ان کو، میں بیٹھا ہوں اچھا اب دیکھنے کے لیے کہ ان کا ہیلی کاپٹر کب اڑتا ہے واگا بارڈر کراس کر کے سیف زون میں جانے کے لیے۔ عوام چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ 1-2 منٹ رہ گئے، کیا اب آپ پبلک دیکھے گی، ہم دیکھیں گے کہ آپ اور عمران خان دوبارہ اکٹھے ہوں گے، متحد ہوں گے؟ کیا صورتحال اس طرف جا رہی ہے؟ میں اس طرح کی اسپیسیفک بات تو نہیں کہہ سکتا، چونکہ اس کا جو پلان ہے اور اسٹریٹجی کو ڈسکس نہیں ہوئی ہمارے مابین، لیکن میں امید کرتا ہوں اگر الگ الگ بھی چل رہی ہوں تحریکیں، اور گول یہ ہو کہ اس فرسودہ اور استحصالی نظام کو ختم کر کے ملک کو اور عوام کو اور قوم کو انصاف دلانا ہے، تو انشاءاللہ ساری جد و جہد الٹیمیٹلی ایک نتیجے پر یکجا ہو جائے گی۔ آخری کوشچن ہے کہ 2014 میں جب آپ نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا اور سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی ہو گیا، تو پاکستان کے میڈیا نے آپ کو بے تحاشا کوریج دی تھی، اخبارات نے بھی اور ٹیلی ویژن نے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے 25 اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی،
کوئی کوریج نہیں تھی اس کی. آپ نے یہ بھی ضابطۂ قانون پہ فوجداری کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی, کوئی اس کو کسی نے کور نہیں کیا, صرف اخبارات میں تھوڑا بہت اس کا آ گیا. درست بات ہے. میں کیا وجہ ہے اس کی؟ میں ہر چیز میڈیا سیریسلی نہیں لے رہا. میں نہیں, یہ بات نہیں ہے. میں ہر چیز نوٹ کرتا ہوں, ہر چیز دیکھتا ہوں, اس کے اسباب سارے معلوم ہیں. کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن انشاءاللہ تعالی صورتحال یہ نہیں رہے گی. بدل جائے گی یا بدل جائے گی. پر امید ہے. مینوورنگ ہے, مینجمنٹ ہے ساری. ان کے پاس مینجمنٹ کی بڑی طاقت ہے. وہ طاقت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی ختم. ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اپنے انجام بد تک پہنچیں گے اور دنیا دیکھے گی اور شکر کا سانس لے گی دنیا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر القادری, آپ سے بات. ڈاکٹر ناظرین, آپ نے ہماری بحث و گفتگو دیکھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ, جو پرامن ہیں, پر امید ہیں, معاف کیجیے گا, پر امید ہیں, اور ایسا بھی لگ رہا ہے پرامن بھی ہے اور پر امید, دونوں چیزیں پر امید ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان جو ہیں وہ غالباً دونوں مختلف ڈائریکشن سے جو ہیں اکٹھے ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. کم از کم لگ ضرور رہا ہے. آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.